बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं रोमान साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन करम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम बात कर रहे थे सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जो वाक़या था उस पर हमने गुफ्तगू की थी। अमान साहब, मैं गुजारिश करूँगा आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने कौम आद के सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ किया था कुरान मजीद की रोशनी में। इससे पहले कौम आद का एक तारुफ़ मैंने आपको करवाया था कि इसे आद ऊला कहा जाता है, और इंशाअल्लाह कल हम आद सानिया यानी कौम समूद का ज़िक्र करेंगे और उनका तारुफ़ मैं करवाऊँगा। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरतुल आराफ में यह बयान फरमाता है कि उनके भाइयों की तरफ यानी उनके भाई हज़रत हूद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था। यानी उनके भाई यानी मुराद ये कि हम कौम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इसी कौम से था, यानी कौम आद से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए भाई फरमाया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए तो आपने अल्लाह का जो पैगाम है वो उन तक पहुँचाया बहैसियत रसूल। एक पैगाम तो ये कि अल्लाह की सिर्फ़ इबादत करनी है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह ही का तक़वा तुमने इख्तियार करना है। अब वो जो उस कौम में बड़े लोग थे उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया, और कुरान मजीद ने ये बयान किया है कि उन्होंने सिर्फ़ इनकार नहीं बल्कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, बेअदबी की, और कहा कि आप बेवकूफ़ हैं, हम आप में बेवकूफ़ी को पाते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बताया कि ज़र्रा भर ऐसा मामला नहीं है, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना रसूल बनाकर भेजा है तुम लोगों की तरफ। कुरान मजीद ये भी बयान करता है कि जो दाई होता है, दावत देने वाला, नासे नसीहत करने वाला, वो दर हकीकत एक तो खैर खा होता है अपनी कौम का, और दूसरी बात यह है कि वो ईमानदार होता है। खैर खाही, वेल विशिंग, यानी उसका मकसद ये होता है कि मेरी कौम किसी बड़े हादसे से दो चार ना हो, हलाक ना हो, बल्कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। और दूसरी बात जो दाई की होती है यानी दावत देने वाले की, वो ये खूबी होती है कि वो अमीन भी होता है, यानी जो पैगाम वो लोगों तक पहुंचा रहा होता है उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती, वो खालिस प्योर पैगाम होता है जो लोगों तक पहुंचाता है, और इस खैर खाई के साथ के लोग नाफरमानी से और सरकशी से बाज आ जाएं। अब इसके बाद जो मुख्तलिफ़ अक़वाम के हवाले से भी कुरान पाक ने बयान किया वो ये कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में उनका यही ख्याल था कि भाई हम में से एक पैगम्बर बनकर आ गया, यानी वो ख्याल करते थे कोई फ़रिश्ता उतरेगा, किसी और जगह से आएगा, या कोई बहुत बड़ा कोई मालदार और ताकतवर शख्स जो है उसको रसूल अल्लाह का नबी होना चाहिए। अब यहाँ तक हमने बात की थी, और कुरान पाक ने हम ये भी बता दिया था कि वो लोग जिस्मानी तौर पर यानी वसअत व कुशादगी रखने वाले थे, खूबसूरत लोग थे, मालदार थे, दौलतमंद थे, खुशहाल थे, वसअत रखने वाले थे। कुरान पाक ने उनके बारे में हमें यही बताया कि जिस तरह दुनिया में तुम खुशहाल हो, दुनिया में खुश हो और अच्छे ज़ाहरी तौर पर तुम नज़र आते हो, तो इसी तरह तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओ अगर हूद अलैहिस्सलाम पर तुम ईमान ले आओ। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदा, कि ए हूद यानी कौम ने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, और हम छोड़ दे जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी इबादत हमारे आबा किया करते थे,
اور فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اور کہا کہ پس تم جس عذاب کی دھمکی ہمیں دیتے ہو نا اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے بعد قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غضب واقع ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو رجس ہے، یہ جو ناپاکی ہے، یہ اعمال کی بھی ہے، یہ عقائد کی بھی ہے، یہ کفر و شرک کی بھی ہے، یہ وہ ناپاکی ہے جسے قرآن پاک نے یہاں بیان کیا، اور رجز ہی در حقیقت غضب کا باعث بنتا ہے۔ یعنی خدا کے غصے کا، خدا کے غضب کا، خدا کے عذاب کا جو باعث بنتی ہے بات وہ یہ ہے، یعنی انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، اعمال کی گندگی میں، برے اعمال میں مبتلا ہو جائے اور عقائد اپنے خراب کر بیٹھے، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری ناراضگی پھر تم پر مسلط ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے، اور یہی بات سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہی تھی کہ بھئی یہ جو تم نے بتوں کے نام رکھے ہو یہ تو صرف نام ہیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی عہدے کے لائق نہیں یا کسی عہدے پر فائز بھی نہیں، لیکن تم اس کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی شخص نہیں کسی عہدے پر ہوتا، یا یوں کہہ لیجیے اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کی قابلیت اس میں نہیں ہوتی، ہم اس کو اس نام سے بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نام سے بلانا، اس سے تو کوئی اہلیت پیدا نہیں ہو جاتی نا کسی میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ پاک یہ فرماتا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہی قوم عاد ہے کہ اس نے 2-3 بت اور گھڑ لیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت تھے، 5 بت سورۃ نوح میں بیان کیے گئے، وہ تو انہوں نے ویسے کے ویسے قبول کر لیے، ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن اپنی طرف سے بھی 2-3 بت اور گھڑ لیے، ان کو بنا لیا اور ان کی پھر پوجا کرنے لگ گئے۔ پھر تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ رزق کا ہے، یہ تخلیق کا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا، خود ہی تقسیم کر لیا۔ حالانکہ اس سے کوئی بتوں کے پاس اختیار نہیں جاتا، اور وہ لوگ نیک نام لوگ صالحین جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں اولاد دیں یا تمہیں رزق دیں یا تمہیں کسی مصیبت اور تکلیف سے نکالیں۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے جو انسان کی مدد کرنے والی ہے، انسان کا رازق ہے اللہ، اور انسان کا مالک ہے، انسان کا خالق ہے۔ اب یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ بھئی یا تو کوئی دلیل ہو نا اس پر کہ تم کوئی سند اگر اس پر کوئی خدا نے اتاری ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو تمہارے توہمات ہیں، اوہام ہیں، اور یہ جو تمہاری بت پرستیاں ہیں، یہ جو شرک ہے، کفر ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو تم نے رسومات و بدعات تم نے گھڑ رکھی ہیں، کیا اس پر کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا اور فرمایا کہ جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری، ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اب یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے جس پر خدا کی وحی اترتی ہے، اس لیے کہ وہ عاقبت اور انجام کو بھی روز روشن کی طرح بالکل عیاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ پھر ہم نے بچا لیا اسے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو، اور والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، اللہ نے کہا کہ اپنی رحمت سے ہم نے ہود کو بھی بچایا، اور ہود کے ساتھ جو اس کے صحابہ تھے، جماعت مومنین تھی، ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور پھر ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ یہ الفاظ ہیں، یہ بڑے دردناک الفاظ ہیں، یعنی عبرتناک یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ہم نے ان کی جڑوں کو کاٹ کر ہم نے رکھ دیا، یعنی بالکل نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا ان کو۔ وما کانوا مؤمنین، اور فرمایا کہ وہ مانتے نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، تو لہٰذا ہم نے پھر ان کی جڑوں کو کاٹ کر ہم نے رکھ دیا ان کو، یعنی ان کا خاتمہ کر دیا، زمین سے مٹا کر رکھ دیا ہم نے ان کو۔ اب یہ دیکھ لیجئے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو زمین پر بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، تو پھر اس کے بعد قوم کا امتحان اور اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مہلت دے دی جاتی ہے، مدت ہوتی ہے۔ اس مہلت کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ نافرمان قوم، مکذبین، فساق و فجار، مشرکین، ظالم اگر اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر وہ مہلت جب ختم ہوتی ہے تو پھر خدا کی طرف سے اس قوم پر عذاب اترتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت شکریہ، آپ قوم عاد کا وہ جو انجام تھا وہ آپ نے اس کو خاص طور پہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی جڑیں کاٹ دیں اور وہ نئی چیزیں، نئی خرافات اپنے اس کے اندر، دین کے اندر لے کے آ رہے تھے۔ آپ نے بدعت کا لفظ یوز کیا، اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن جس پہلو سے میں چاہ رہا ہوں آپ تو ایک بیان کیجئے گا کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ دوسرا، ہمارے ہاں جب بھی بدعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دو گروپ کھڑے ہو جاتے ہیں، دو مذہبی گروپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بدعت حسنہ ہے، پھر وہ مختلف ٹائپس کی آ جاتی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ بھائی نئی چیز تو نہیں ہے تو وہ کیوں آپ شامل کرتے ہیں دین کے اندر۔ تو یہ کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے جس میں ایک عام میرے جیسا جو نوجوان ہے وہ پھر گھبرا جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ آپ اس پہ بات کیجیے گا۔ دیکھیے، بدعت در حقیقت اس عقیدے کو یا اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی دین میں کوئی سند نہیں ہوتی، یعنی دین میں کوئی اس کا ثبوت اور اس کی گواہی اور کوئی دلیل میسر نہیں ہوتی، تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور اس عمل کو یا اس عقیدے کو دین اور مذہب کے نام پر ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ صحیح، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس پر کافی بحث ہے اور کافی آپ کہہ لیجئے جھگڑا کیا جاتا ہے، اور بدعت حسنہ کا نام ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے، بدعت سیئہ۔ تو یہ تھوڑا سا ہے کہ اس نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس چیز پر آئیں کہ ایک دوسرے کے موقف کو اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو ہم سمجھیں، مثال کے طور پر جب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی جماعت شروع کی تھی تو کہا گیا تھا کہ یہ بدعت ہے، تو آپ نے کہا تھا یہ بدعت حسنہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ اب ایک طبقہ جو اس کے حق میں بولتا ہے تو وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کہا۔ دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک صحابی کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابی، جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے وضاحت فرمائی، اسی طرح جو صحابی کا عمل ہوتا ہے یا صحابی کا اثر ہوتا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے دین ہی کی وضاحت ہو جاتی ہے، حجت ہوتی ہے، ہاں، وضاحت ہو جاتی ہے، توضیح ہوتی ہے، تو اس کو ہم بدعت میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے اس کے لیے بدعت کا لفظ مناسب نہیں ہے، وہ نہیں بولنا چاہیے کہ اب وہ بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ بات بیان کر دی تاکہ کوئی ایسی بات کسی نے کہی تو آپ نے اس کا ایک جواب دے دیا، بتا دے بھئی اچھا کام ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ تو وہ ہم نے وہ جو بدعت اصطلاحاً ہم نے لے کر پھر اس سے آگے جو مسائل کو ہم نے اخذ کیا اس پر پھر جا کر پھر اختلاف شروع ہو گیا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں اگر کوئی ایک فرقہ یا ایک طبقہ میلاد مناتا ہے یا کوئی ایسی کوئی نیا عمل شروع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدنا فاروق اعظم نے بھی تو ایک عبادت کو، ویسے وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے، تراویح کو شروع کیا تو وہ بدعت حسنہ، لہٰذا اس کو ہم بدعت حسنہ کہیں گے، بدعت سیئہ نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے، میرا ذاتی خیال ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات میں، عقائد میں اور ان معاملات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے۔ بعد کے ادوار میں، اپنے زمانوں میں اگر ہم ان چیزوں کو رواج دے دیں تو اس سے بہت مشکلات، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ
اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور پھر اس کے بعد صحابہ کا جو زمانہ ہے وہاں تک ٹھہرتے ہیں نا، کیونکہ صحابہ کی زندگی رسول اللہ کے ساتھ بسر ہوئی، آپ نے دین کو سمجھا دیکھا، تو وہاں تک بات یہ ایک صحیح نظر آتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کے زمانوں میں اگر ان چیزوں کو آپ رواج دیتے چلے جائیں گے تو اس سے جو پھر دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ خرافات کا نام دے دیں، آپ قباحتوں کا نام دے دیں، اس کو پھر آپ کبھی روک نہیں پا سکتے۔ وہ چاہے اچھے بھی ہوں لیکن اس میں پھر بڑا وہ یعنی اچھے بھی اگر مثال کے طور پر کہیں پر ہونا تو لوگ اس کو آنے والی نسلوں میں، اولادوں میں وہی عمل پھر ایک فرض کی حیثیت بھی اختیار کر جاتا ہے، اور اس سے بہت سے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ایک نجات کا راستہ ہے اور وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے ساتھ بنیادی طور پر ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ امانت صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ نے بریک سے پہلے ذکر کیا کہ جو نیک لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں نہ تو ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور نہ وہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگا جا رہا ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جہاں پر وسیلہ کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وہاں پر وسیلہ سے مراد یہی ہے کہ انسان کا ایمان ہے، انسان کے اعمال صالحہ ہیں۔ یہ چونکہ ہم اس کے پیچھے بھی جاتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ فساد فی الارض کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، تباہی لانے والے لوگ، ان کی سزاؤں کا بیان کیا گیا۔ ایمان والوں کو اسی بات کی تلقین کی گئی کہ بھئی اعمال صالحہ اور نیکیاں یہ تم خدا کی بارگاہ میں بطور وسیلہ اس کو پیش کرو۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک علماء کا، اہل سنت کا خاص طور پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس کا نقطہ نظر صرف اتنا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو آپ اس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اللہ تیرے نیک بندے ہیں تو ان کے صدقے سے ہمارے حال پر تم رحم فرما، صرف اتنا نقطہ نظر ہے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ وہ اس بات کا انکاری ہے کہ کسی شخصیت اور کسی بھی ذات کو ہم بطور وسیلہ نہیں پیش کر سکتے۔ خیر، امت میں یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر نقطہ نظر ہیں، اور ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں وسیلے کے حوالے سے تو ہمیں وہاں پر بھی بڑی بڑی شخصیات، یعنی دیوبند مسلک سے دیکھ لیں آپ، بریلوی مسلک سے دیکھ لیں تو آپ کو بڑے بڑے علماء اس کے حق میں بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جس میں اہل حدیث کا طبقہ ہے، جس نے ہم اہل حدیث کے علاوہ ایک اور ان کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو سلفی کہا جاتا ہے، یا جن کو ہم عبدالوہاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس وسیلے کا۔ لیکن قرآن مجید جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ فقط اور فقط اتنی بات ہے کہ یہاں وسیلے سے مراد انسان کے اعمال ہیں، اچھائیاں ہیں، تو وہ خدا کی بارگاہ میں انسان بطور وسیلہ پیش کرتا ہے، اللہ یہ میرے نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر صحابہ کے زمانے میں حضرت عباس، جب کوئی بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عباس کو کھلے میدان میں لے کر جاتے تو وہ دعا کرتے تھے، تو یہ ایک ہمیں روایت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اس کا پھر وہی تعلق بن جاتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ایک خاص وقت اور شخصیات کے ساتھ ہی اس کو محدود رکھا جائے کہ چونکہ وہ رسول اللہ کی نسبت اور تعلق تھا وہاں پر، تو یہ پیش کیا جاتا تھا، کہا گیا۔ تو یہ ہمیں احادیث روایات ہمیں یہ صحیح مسلم میں بھی ملتی ہیں، دیگر کتب احادیث میں ہمیں یہ روایات بھی ملتی ہیں، لیکن یہ فقط اس حد تک ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس اور پھر آگے آپ کے جو چچا ہیں ان کی نسبت، اور یہ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر دعا کی گئی ہے۔ لیکن قرآن پاک جو میں نے آپ کو بتایا آپ کے لیے، میرے لیے، وہ بنیادی بات یہی ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا۔ تو ہم چاہے 10,000 وسیلے اور لے کر آ جائیں اور خود عمل میں ہم کسی قابل نہ ہوں تو وہاں پر پھر اس وسیلے کا کیا کردار ہوگا؟ صحیح۔ مولانا صاحب، یہ دونوں باتیں، بدعت پہ بھی ہم بات کر رہے تھے اور یہ وسیلہ پہ بھی جو رومان صاحبہ نے سوال کیا اس پہ بھی آپ کی رائے بڑی سافٹ مجھے محسوس ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمارے ہاں اتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں تک چلی جاتی ہیں، اور یہ ایک ڈیوائیڈ ہے، ایک تقسیم ہے جو مختلف لوگوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر اتنا سافٹ معاملہ ہے تو یہ علماء کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے جو ان معاملات میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے، جس کا جو نقطہ نظر ہے وہ اپنے نقطہ نظر پر کنوینسڈ ہے، قائل ہے،
اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اس نقطۂ نظر پر عمل کرتا ہے. صحیح. ایک نقطہ نظر دوسرا ہے، وہ اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ دروازہ کھول دیتے ہیں نا تو یہ امت میں اس سے بہت سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں تصوف کے نام پر اور اس کے علاوہ دیگر جو مزارات پر، خانقاہوں پر، درگاہوں پر جو کچھ ہوتا ہے، اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا دروازہ کھلا کہاں سے، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ لوگ کہ جو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یا ان کا نقطہ نظر مختلف ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو یہ بدعات اور یہ خرافات نظر نہیں آئیں گی. لیکن جنہوں نے اس نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے، آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ جو صورتحال ہمیں مزارات پر، درگاہوں پر نظر آتی ہے عوام الناس کی طرف سے اور بہت سے لوگوں کی طرف سے. تو میرا ذاتی خیال اور نقطہ نظر یہ ہے کہ ان باتوں سے بچ کر ہی قرآن اور سنت، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ کے طریقے کے ساتھ ہمارا جڑا رہنا، وہ در حقیقت ہماری نجات کا ذریعہ ہے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امانا صاحب، بات ہو رہی ہے قوم عاد کا جو ذکر آپ نے کیا، جو آیات آپ نے پڑھی. ہم نے جتنے بھی واقعات ابھی تک پڑھ لیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. ہم نے دیکھا کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ مذہب کو سب سے پہلے قبول کرتے ہیں. اب تاریخی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں کمزور لوگوں نے ہمیشہ مذہب کو قبول کیا. اگر ہم اپنے سب کانٹیننٹ کی مثال بھی لے لیں تو یہاں پہ بدھزم اور ہندوازم کا وہ جو ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہندوازم سے لوگ کنورٹ ہوئے بدھزم میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سیف پلیس ڈھونڈتے ہیں، باقی ریشنلی وہ چیزوں کو نہیں دیکھتے. آپ اس نقطہ نظر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ صرف کمزور لوگ ہی کیوں مذہب کو قبول کرتے ہیں؟ اچھا، قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ ہی جو آپ نے ساتھ لگا دی نا، کمزور لوگ ہی کیوں قبول کرتے ہیں، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کمزور لوگ کیوں قبول کرتے ہیں، ہی نہ لگائیں. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، ابتدائی طور پہ تو ہمیں یہی نظر آتا ہے نا کہ کمزور لوگ ہی سب سے آتے ہیں. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں دونوں طرف یہ معاملہ ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ جو جادوگر تھے، وہ کوئی کمزور لوگ تو نہیں تھے، طاقتور لوگ تھے، آپ پر ایمان لائے. اسی طرح آپ اگر مطالعہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ دیکھیں کہ ابو بکر کمزور تو نہیں تھے، پہلے زمانے میں ایمان لے آئے، پہلے سالوں میں. یعنی اولین صحابہ جو مسلمان ہیں ان میں ابو بکر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ مالدار تھے. جب مصعب بن عمیر کو آپ دیکھ لیجئے، جن کے لباس اور جن کی خوشبوئیں مکہ میں مشہور تھیں. آپ اسی طرح اگر مدینے میں جائیں تو وہاں پر بھی بڑے بڑے لوگ. جو ہدایت کا معاملہ ہے یہ بالکل مختلف ہے. قرآن مجید جس پس منظر میں بات ہمیں سمجھاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کی نظر ہو جاتے ہیں، جن کے کچھ مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں. دونوں طرح کے طبقے ہیں، یا عمراء کے بھی ہیں اور غرباء کا بھی طبقہ ہے. مثال کے طور پر بل مکر اللیل کے جو الفاظ قرآن پاک نے کہے ہیں، جہاں پر جو کمزور طبقہ ہے، مجبور طبقہ، اور اس کے سامنے وہ طبقہ کہ جو عمراء کا طبقہ ہے، قرآن نے ان دونوں کے مکالمے کو بیان کیا ہے نا. اب وہ جو پیچھے چلنے والا طبقہ ہے، عوام کا طبقہ ہے یا کمزور طبقہ ہے، اب قرآن پاک نے اس کو بیان کیا اور وہ بلیم کریں گے اپنے لیڈروں پر، کہیں گے بھی ہم تمہارے پیچھے، تمہاری وجہ سے ہم چلتے رہے تمہارے پیچھے. وہ الفاظ اگر دیکھیں نا تو وہاں پر بھی بالکل یہی لفظ وہاں پر موجود ہے. تو لہٰذا دونوں صورتیں بن جاتی ہیں کہ عمراء بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، پیسے والے بھی قبول کرتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قبول کرتے ہیں. قرآن پاک میں یہ، لیکن قرآن اس بات کی تلقین ہمیں یہ کرتا ہے کہ کمزور ہو یا طاقتور ہو، اصل جو معیار ہے وہ ایمان اور تقوی ہے، جو اس کے احترام کا تقاضا کرتا ہے کہ چاہے کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اس کا کردار، اخلاق دیکھیں، اس کا ایمان دیکھیں، آپ اس بنیاد پر اس کی عزت، اس کا احترام. قرآن پاک نے سورۃ الانعام میں بھی اس بات کو بیان کیا. تو لہٰذا
یہ بات یعنی قرآن کی روشنی میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو غرباء کا طبقہ ہے، یا سیرت کی روشنی میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہی اسلام قبول کرتا ہے اور باقی قبول نہیں کرتے۔ صحیح، ٹھیک۔ مولانا صاحب، ہمارے پاس رمضان المبارک سے متعلق بھی کچھ سوالات ہیں جو کہ آج کل ایام ہیں رمضان کے۔ پوچھتے ہیں جی کہ یہودیت اور جو مسیحیت میں روزے کا تصور تھا وہ کیا اسی طریقے کا تھا جیسے اسلام میں ہے، یا اس میں کوئی فرق تھا؟ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، یا ہم الہامی کتب کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ عبادات پہلے روز سے موجود ہیں۔ صحیح، یعنی قوم یہود ہوں، قوم مسیح ہوں، ان میں یہ عبادات موجود تھیں۔ ٹھیک، یعنی ایک نماز کسی نہ کسی شکل میں، صورت میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ عبادات۔ صحیح۔ حج تو خیر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ تین ہی باتیں ضروری تھیں، موجود تھی، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی شکل میں۔ مثال کے طور پر ادیان میں چند یعنی بنیادی باتیں ہیں، وہ ذہن میں ہم رکھ لیں تو ہمیں پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنوں کو احترام میں وہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی واقعہ خاص رونما ہوا، قوم یہود میں ہوا، قوم مسیح میں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی آپ نجات پا گئے، لوگ ساتھ چلے گئے، فرعون غرق ہو گیا، تو وہ ایک دن خوشی کا بن گیا، مخصوص ایام کی اہمیت ہوتی تھی، اہمیت ہو گئی تاریخی حوالے سے۔ ایک تو یہ بات ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوئی تکلیف آنے کا اگر کوئی خوف ہے، ڈر ہے، تو اس پر بھی روزہ رکھا جاتا تھا، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی آندھی، طوفان، سیلاب، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کے لیے بھی ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے یعنی مختلف ان کے طریقے تھے، یا دعا کی صورت میں بھی ہوتا تھا، یعنی روزہ ایک دعا کی صورت ہو جاتی تھی کہ بھی تیرے لیے اللہ ہم نے یہ رکھا ہے، تو ہماری دعا کو فلاں مسئلے میں، فلاں مشکل میں ہماری دعا کو قبول فرما، اس مسئلے کو حل فرما، یہ بھی ہوتا تھا۔ اچھا، پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایام کے لحاظ سے بھی، یعنی ایام اس طرح کہ بھئی جمعرات کا روزہ قوم یہود میں بھی تھا، مسیحی بھی رکھتے تھے، اسی طرح جمعے کا روزہ بھی ان کے اندر تھا، ایسے مختلف دنوں میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان میں بڑے طویل روزے بھی، یعنی اب بھی اگر آپ دیکھیں نا، یہ مسیحیت میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی گویا کہ 24 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے کھولا روزہ، بس وہ کھولنا ہی در حقیقت ان کی سحری ہو گئی، یعنی سحر و افطار ایک ہی ہے، سحر و افطار دونوں ایک ہی ہو گئے، وہ مغرب کے بعد یا عشاء، یعنی ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہے اس کا۔ ہاں، یہ طریقہ ان کے اندر رائج تھا۔ اس طرح مختلف ہمیں اس کی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہی، جیسے قرآن نے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، تو یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ صرف مسلمانوں پر نہیں، پہلی اقوام پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سب پہ بنیادی بات یہ ہے کہ سب پہ روزے فرض تھے، پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو مسلمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والا ہے، اب وہ کسی دوسرے مذہب کی اس حیت پہ روزہ رکھ سکتا ہے جیسے کسی دوسرے مذہب میں؟ جیسے مسیحیت میں 24 گھنٹے کا روزہ ہے، تو کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شریعت کو مان کے تو اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، وہ ان تمام احکام کو منسوخ کر دیتی ہے کہ جو پہلی امتوں میں موجود تھے، ٹھیک ہے، وہ شرعی طور پر یعنی مثال کے طور پر کہیں پر قبول کیا گیا، کہیں پر کلی طور پر رد کر دیا گیا، کہیں کلی طور پر قبول بھی کیا گیا، اور کہیں پر امینڈمنٹ کر دی گئی، یعنی کچھ چیزوں کو لے لیا، کچھ کو منع کر دیا۔ یہ میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھنے والے کسی یعنی مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں، اب روزے اٹ سیلف اپنی حقیقت میں تو حیات میں پہلے موجود تھے، سب میں موجود تھے، لیکن اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے، جو آپ نے ہمیں بتایا کہ روزہ تمہارے لیے سال میں 1 ماہ فرض ہے، 29 دن 30 دن، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کی ٹائمنگز وہ ہمیں بتا دی کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک یہ تمہارا روزہ ہے، یہ تم نے رکھنا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جیسے قرآن نے ہمیں بتایا، رسول اللہ کی سنت نے بتایا، ہم اس ہی پر عمل کریں گے تو ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔
नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जी रोमान साहिबा, कुरान मजीद का नज़ूल रमज़ान मुबारक में मुकम्मल हुआ, इसकी क्या अहमियत है और रमज़ान के रोज़ों का इससे क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद का नुज़ूल जो आगाज़ होता है वो इसी महीने में हुआ। लैलतुल क़द्र, शब क़द्र हम उसे कहते हैं, तो 27वीं शब रमज़ान की है। कुरान इसमें नाजिल होना शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि ये जो रोज़ों की फ़र्ज़ियत इस महीने में होती है, तो एक लिहाज से ये कुरान पाक के शुक्राने के तौर पर भी इसको हमारे उलमा ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने चूँकि इस महीने में कुरान पाक का नुज़ूल शुरू किया, तो लिहाजा इस महीने को अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत की सूरत में भी बयान कर दिया कि इस महीने में आपने रोज़े रखने। तो ये एक इसका पस मंज़र है कि जैसे मैंने अभी बयान किया था कि शुक्राने के भी रोज़े होते हैं, शुक्र के तौर पर। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब इस महीने में नाजिल करना, उसका आगाज़ किया। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला ने इसी महीने में फिर रोज़ों को भी फ़र्ज़ फरमाया कि ताकि हम इस आलीशान किताब का शुक्र अदा कर सकें अल्लाह की बारगाह में। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक बहुत अहम हमारे नाज़रीन की तरफ से सवाल है, पूछते हैं जी, जो ख़वातीन हैं वो रमज़ान मुबारक में अपने जो मखसूस अय्याम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको मौखर करने के लिए अद्वियात ले सकती हैं ताकि फिर बाद में रोज़ा की क़ज़ा ना उनको करना पड़े? अच्छा, एक बात, ऐसे जो मसाइल होते हैं ना, ये चूँकि नए दौर की पैदावार आप कह लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर ख़वातीन हज पर जाती हैं या उम्रे पर जाती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की मेडिसन इस्तेमाल करती हैं। उससे ये होता है कि मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप हज पर थीं तो ये दिन शुरू हो गए, तो आप बड़ी परेशान और बड़ी रोईं, बल्कि रिवायात में आता है कि आप रोईं कि भाई मैं तो आई थी कि इबादत करूँगी, हज करूँगी, तो ये मामला शुरू हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको बताया तरीका कि भाई ये काम आप नहीं कर सकती, बाकी सब काम कर सकती हैं। ठीक है ना जी। तो इसी तरह अब ख़वातीन जब जाती हैं हज के मौका पर या उम्रा के मौका पर, तो वहाँ पर कई ख़वातीन मेडिसन को इस्तेमाल कर लेती हैं। अब चूँकि ये जदीद दौर का एक मसला है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। बात का कहना ये है कि नहीं किया जाना चाहिए। बात का कहना ये है कि एक अगर आपके पास एक बेहतरी है इसमें कि भाई आप सहूलत है तो उसको सहूलत को आप अवेल कर सकते हैं। उलमा के यही दो नुक्ते नज़र हैं इस पर, जिसकी जो तसल्ली होती है, जो समझता है कि मैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, की जानी चाहिए, तो वो कर लेता है। जो समझता है कि नहीं मैं बाद में दिनों को पूरा कर लूँगी, तो बेशक फिर वो नहीं करती। सही जी मैडम। लेकिन ये तो आपने हज और उम्रे के नुक्ता नज़र से बताया, लेकिन रोज़ों का तो ये है कि अगर कोई बीमारी की हालत में भी हो तो वो भी बाद में रखा जा सकता है। तो रोज़ों की हालत में तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि फिर भी ये अद्वियात का इस्तेमाल होना चाहिए? दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने सहूलत दी हुई है। मिसाल के तौर पर उम्रा है, कोई उम्रे पे है तो वो 5 दिन 10 दिन इंतज़ार भी तो कर सकती है, वहाँ पर है तो वो फिर अपना उम्रा शुरू कर सकती है। और फिर ये है कि उम्रे में भी चंद इबादात हैं कि जो आपको पाक होकर आपको करना है। कई ऐसे भी अमाल हैं कि जो बग़ैर यानी इसी हालत में हो सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह हज का मामला भी है, हज अगले साल भी हो सकता है। तो ये दलाइल मैं वो आपको बयान कर रहा हूँ कि जो उस तबके से या उस सोच रखने वाले लोगों की तरफ से हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना, किया जा सकता है यानी हज और उम्रे में अगर किया जा सकता है तो फिर रमज़ान में भी किया जा सकता है। लेकिन हज और उम्रे में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डेज होते हैं लोगों के पास के गए और फिर जो है ना वापसी की टिकट्स होती हैं, तो वो तो काफ़ी एक स्ट्रिक्ट मामला है। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उम्रा है वो किसी वक्त भी हो सकता है। 5 दिन अगर आप गए हैं तो हो सकता है। और इसी तरह हज भी तो अगर इस साल नहीं तो अगले साल भी तो हो ही सकता है ना हज। या ये है कि जो इबादात रह जाती हैं वहाँ पर रहते हुए इंसान पाक होकर फिर उन इबादात को बजा भी लाता है।
یہ الگ بات جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ عبادات تو نہیں انسان سر انجام دے سکتا، لیکن میں نے آپ کو ایک نقطہ نظر آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر استعمال کر لے کہ معلوم نہیں کہ آگے کیا صورت ہو، کسی حوالے سے بھی، مثال کے طور پر انسان شادی شدہ ہے تو اس میں بچوں کی پیدائش کے معاملات ہوتے ہیں، دیگر معاملات، یا ہو سکتا ہے پیچھے کافی روزے رہتے ہوں، پھر یعنی ایک انسان پر اوور برڈن انسان ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جو میں نے عرض کیا نا کہ انسان اپنے حالات اور ماحول کے مطابق جو چاہے پھر اس کا فیصلہ کر لے جس پر وہ کنوینسڈ ہے، کیونکہ یہ آج ہی کے دور کا مسئلہ ہے، یہ کوئی پرانا مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا جو انسان جس پر مطمئن ہوتا ہے وہ اسی پر عمل کر لے. صحیح جی، آپ سوال کر سکتے ہیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. اچھا، یہ اس سے متعلق نہیں ہے سوال، لیکن میرا سوال تھا کہ اگر پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جائے گا، تو پھر انہیں پہلے جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ انہیں سیدھا کہہ کے دنیا میں بھیج دیا جاتا. دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک جسے آپ کہہ لیجئے کہ اس کا منصوبہ ہے اور اس کائنات کا نظام ہے. اس نے آدم کو بھیجنا تھا، تو جنت در حقیقت انسان کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے کہ اس کی اسی زندگی کا اور اس طرف لانے کا ایک آغاز تھا، جہاں پہ بہت باتیں ایسی ہیں کہ جو آدم کو سمجھا دی گئی اور ابن آدم کو بھی سمجھا دی گئی. جن میں سے ایک بات وہ جو شرم و حیا پر ہم نے بات کسی وقت کی تھی، وہ ہے انسانی تہذیب کا آغاز ہے، انسانی زندگی کا آغاز ہے. کچھ چیزیں بتا دی گئی کہ یہ انسان کی فطرت میں ہیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا شعور رکھا ہے. اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا آنے والی زندگی میں تو انسان دنیا میں امن اور سکون کی زندگی گزارے گا. اگر نہیں رکھا جائے گا تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے. پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے. اس کی کوشش یہی ہے کہ انسان کے پردوں کو اتار دے، انسان کو بے شرم کر دے. تو یہ اس کا اپنا پلان ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہوا یہ حکمت کے تحت ہوا کہ انسان کو زمین پر اتارنا تھا، اور پھر زمین پر اتارنا بھی کوئی سزا کی بنیاد پر نہیں تھا. اس کی بنیاد اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کیا، اس کی توبہ قبول کی، پھر اس کے بعد اس کو آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا. صحیح. اور صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں عمرہ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہے رمضان میں، تو کیا رمضان میں اگر عمرہ کیا جائے تو اس کا ثواب ڈبل ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کا اپنا جو تقدس ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مسلمانوں کے سامنے ہے. قرآن، حدیث، یعنی جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ رمضان المبارک میں قرآن کا بھی نزول شروع ہوا. قرآن پاک کا نزول ہونے کے علاوہ روزے بھی رمضان المبارک میں فرض کیے گئے، یعنی مسلمان روزے رکھتے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے کہ ایک عبادت کا ماحول ہے اور ایک درجے کا مہینہ ہے، ایک مقام کا مہینہ ہے، مرتبے کا، تو لہٰذا لوگ یہ سوچ کر رمضان میں جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں کہ یہ ایک مقدس مہینہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہ ہمارے ہاں اب اس کا زیادہ آپ کو زور اور جوش نظر آتا ہے. لیکن باقی یہ ہے کہ اس سرزمین پر جانا، عمرہ اور حج کرنا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. اور صاحب آج کے حدیث مبارک کا بیان کیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو اچھے اور بہتر ہوں ان کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں. یعنی جسے آپ نے مصلی پہ کھڑا کرنا ہے، اپنا امام بنانا ہے، تو لیڈر جو قائد ہے، امام ہے، وہ کچھ خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے. یعنی جیسے امام ہے تو علم ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، کردار ہے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ عمر کا بڑا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی ایسے شخص کو تم اپنا امام بنایا کرو. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.